अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। मैं अपने देखने वालों से भी एक गुजारिश करूंगी और इससे भी ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो सोशल मीडिया के एंकर्स हैं उनसे। मैं इस किस्से पर दोबारा बात नहीं करना चाहती थी। एक ही दफ़ा हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया था ज़ाहिर कातिल केस के हवाले से, तो आज क्यों ज़रूरत पड़ी है। वजह यह है कि एक तो इस केस में बार बार नूर मुक़द्दम का नाम लिया जा रहा है, नूर मुक़द्दम कत्ल केस। इसका टाइटल अगर आप बदल सकें तो अब बड़ी मेहरबानी होगी। इसको नूर मुक़द्दम कत्ल केस के बजाय ज़ाहिर कातिल केस का नाम दे दीजिए। और दूसरी जो बहुत डिक्शंस जिस तरह की इस्तेमाल हो रही हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं महरीन सिप्तैन, मारिया अली, बड़े अच्छा आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल भी और आपका जो पावर ऑफ कम्युनिकेशन आप दोनों ख़वातीन में बहुत है, और प्लस मेरा छोटा भाई मुबश्शिर लुक़मान। तो मुबश्शिर तो बहुत एहतियात से काम कर रहा है और वो उन चीज़ों को छेड़ रहा है जिनको छेड़ने की ज़रूरत है। किटी पार्टियों की आंटियाँ, वो उसमें ज़ाहिर है सबसे पहले तो ये आती हैं मोहतरमा ज़ाहिर कातिल की वालदा। इनके हवाले से भी इस्लामाबाद से जो ख़बरें आई हैं, मैं ज़ाहिर है उनको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। कई चीज़ें जो होती हैं उनको आप कैलकुलेट करें उनके कंडक्ट से, उनकी हिस्ट्री से, उनके किरदार से, तो वो उसमें मसाला ज़रूर लोग लगा सकते हैं लेकिन उसकी बेस मौजूद होती है। आज मैंने मारिया अली का देखा कि दोनों आखिर बरहना क्यों थे, और इस तरह की बेतहाशा चीज़ें आ रही हैं जिसके बारे में आप ज़रा भी नहीं सोच रहे हैं कि अभी उस बच्ची की एक बहन मौजूद है और जो उसके दूसरे लवाहिकीन हैं घर में, उसके वालिदैन हैं, उन पर क्या गुज़रती होगी। और उनकी पूरे ख़ानदान के हवाले से उन पर जो उनकी तकलीफ़ जो है, इस तरह की डिक्शंस इस्तेमाल करने से मत कीजिए प्लीज़। मैं आपको, आप चूँकि उम्र में भी बहुत छोटी हैं आप लोग, और इस फील्ड में जर्नलिज़म कह लें इसको या जो भी अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, चूँकि जो भी हमारे यहाँ स्क्रीन पे आके सोशल मीडिया पे बात कर रहा है वो ख़ुद को जर्नलिस्ट ही कहता है और लोग भी उसको जर्नलिज़म से जोड़ रहे हैं। जर्नलिज़म ये नहीं है। देखिए, उनकी वालदा के हवाले से जो मुझे पता चला है, और तरबियत बताती है कि हाँ बात ये है, और वो ये है कि जो बहुत दिनों से एक बात हो रही है कि एक राज था जो वो जान गई थी नूर मुक़द्दम, और इसकी बहन का भी अब नाम आना शुरू हुआ है, ज़ाहिर कातिल की बहन आमरा का। उसकी चूँकि दोस्ती थी, वो पूछती थी उससे, जब वो तशद्दुद आमेज़ उसकी जो रवैये थे पिछले कुछ अरसे से, कि ये इस तरह का ये साइकोपैथ क्यों है, तो वो बताती थी कि वो भी नशा वशा करती हैं। सुना है मुझे, क्योंकि आँख से नहीं देखा, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है मैं उसको सामने रख के बात कर रही हूँ, कि ये नशई फैमिली जो है पूरी, और इसीलिए इन औरतों ने वो थेरेपी सेंटर्स भी बना लिए थे। और ये NGOs हैं, इनको फंडिंग होती है बहुत ज़्यादा NGOs को। मैं जब आई वॉज सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर वुमेन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मैंने ये वुमेन राइट्स की सो कॉल्ड 700 NGOs कैंसिल की थी और 5000 शहबाज शरीफ साहब से पंजाब में कराई थी। यही गंद मचा हुआ था। मैं चूँकि प्रोग्राम का मौजू ये नहीं है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। ARY इस पे बहुत बड़ा प्रोग्राम कर चुका है और उसमें मैं थी और अतीक़ा ओडो थी और मारवी मेमन साहिबा थी और डॉक्टर दानिश उसके एंकर थे। तो वो मैं चला दूंगी वो प्रोग्राम, कि आज वो सब सही साबित हो रहा है। और उसके बाद भी साबित सही हो गया था कि इन NGOs ने कितना उधम मचाया हुआ है औरतों की इस मुल्क के अंदर। इन खातून के बारे में ये है कि बचपन से ये लड़का जो है अपनी माँ को एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में देख चुका था, तो वो उसके जहन में औरत का जो कॉन्सेप्ट है, जो औरत का तसव्वुर है, वो बिल्कुल तब्दील हो चुका था। और वो इसीलिए अपनी माँ पर भी हाथ उठाता था, अपने बाप पर भी हाथ उठाता था। अब ये जाफ़र ब्रदर्स फैमिली जो है, मैं इनमें से कुछ लोगों को, मेरे वालिद जो हैं, जो अहमद जाफ़र थे, जो इनके दादा थे गालिबन इस लड़के के कातिल ज़ाहिर जाफ़र के, और जो असमत हैं उनकी वालदा, वो आदमजी फैमिली से आई हैं। तो ये फैमिलीज़ वो थी कराची की जो 22 फैमिलीज़ में से कहलाती थी। इनकी बड़ी इज़्ज़त थी। ये सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी नहीं थी, इनकी इज़्ज़त भी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके पास पैसा था तो ये बुरे लोग थे, नहीं। ये बड़ा ग्रेसफुली इनकी औरतें जो हैं वो कंडक्ट उनका जो था सोशल सर्कल में और सोसाइटी में इनकी बड़ी, इनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। अब ये जो इनकी थर्ड जनरेशन आई है,
اس کی مدر جو ہیں وہ اسی طرح کی چیزوں میں انوالو رہی ہیں جو بتایا جا رہا ہے، اور وہ صحیح بھی لگتا ہے، چونکہ وہ کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس کی قدرت سے پہچانا ہے۔ ہمیں اللہ میاں نظر نہیں آتے، ان کی قدرت نظر آتی ہے جب ہم بارش ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ہم طوفان آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب رات کو تارے نکلتے ہیں، صبح سورج نکلتا ہے، رات کو چاند نکلتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کون ہے اس کے پیچھے، کوئی ہے نا۔ تو یہ بات بالکل اس کلاس کے اندر، تو میں نے آج سے 22 سال پہلے میری ایک کتاب ڈھاکہ فال پر آئی تھی، ڈھاکہ سے کراچی تک، سلمیٰ کا مقدمہ، وہ ڈھاکہ سے کراچی تک جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، اس میں نے مینشن کیا تھا کہ یہ سارا جو رویہ ہے یہ انگریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی سے شروع ہوا تھا، ایڈوینا کلچر تھا یہ، اور اس کو وہ کہتا تھا انگریز پیٹی کوٹ انفلوئنس۔ جو لوگ انگریزی کی صحیح انگریزی جانتے ہیں اور اس کی ڈکشنز سے واقف ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پیٹی کوٹ انفلوئنس کیا چیز ہے، اور یہ اس نے اپلائی کیا بر صغیر میں اپنی بیوی ایڈوینا کے حوالے سے۔ پہلے اس نے محمد علی جناح کے پاس ان کو بھیجا، اور جب وہاں نہیں بات بنی تو پھر نہرو کی دوست ہو گئی وہ، اور اس کے بعد گرداسپور کی کہانی ہے پوری، کس طرح اس نے قابو کیا، چونکہ یہ بھی موضوع سے ہٹ کر ہے۔ صرف بتانا یہ ہے کہ اس کے بعد بھٹو صاحب نے یہاں اپنی رولنگ پیریڈ میں کی کلب بنایا۔ اس کی کلب نے اس قسم کی جو خواتین تھیں، یہ ایلیٹس کی، اور اس میں اپر مڈل کلاس کی بھی اور سروس کلاس کی بھی، بیوروکریٹس کی بیگمات، ان کو پروموشن پوسٹنگز دینے کا یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا۔ اچھا، اب میری ایک کتاب ہے، ایک ناول ہے شیخ و فاحشہ، وہ بہت ڈسکس ہو رہی ہے مجھے جب سے یہ کیس ہوا ہے، ظاہر قاتل کیس۔ میں آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گی، پلیز اب اس کیس کو نور مقدم کے نام سے نہیں، ظاہر قاتل کیس کے نام سے اس کو اوپن کیا جائے۔ وہ تو چلی گئی نا، وہ تو اپنا خمیازہ کس چیز کا اس معصوم بچی نے بھگتا ہے، وہ معصوم ہی کہوں گی، چونکہ اس کو تو جس راستے پہ لگا دیا گیا، وہ ایک اکیلی اس کی ماں نہیں ہے، اس کا پورا انوائرمنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچیوں کی حفاظت کرے، اور ہماری بچیوں کو اس انوائرمنٹ سے وہ بچ کے نکل آئیں، تو ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مورل پولیسنگ جو ہے وہ کوئی حکومت کا کام نہیں ہے، بالکل مانتی ہوں، مورل پولیسنگ گھر کا، ماں کا کام ہے۔ باپ کا کام کفالت کرنا ہے اور ماں کا کام تربیت کرنا ہے۔ تو انوائرمنٹ جو ہے، حکومت کم از کم 2 کام تو کر سکتی ہے نا۔ یہ جو ڈرگ پورا آ رہا ہے اس ملک میں، اس پر تو پابندی لگا سکتی ہے نا حکومت، یہ پولیسنگ تو ہو سکتی ہے نا۔ لیکن حکومت بے تحاشا ایسے کیس، ابھی اسی ہفتے میں 5 کیس ہوئے اور بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ حکومت کے سر پر خان صاحب بڑے دعوے کرنے کے تو وہ ماہر ہیں، اسی کام کے تو ماہر ہیں، پچھلے 3 سال میں ان کے دعوے ہی تو سامنے آ رہے ہیں، یہ کر دوں گا، قاتل کو نہیں چھوڑوں گا، فلانے کو نہیں چھوڑوں گا، کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا، اور سارے کرپٹ چھوٹے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو ان کو تو میں بالکل سیریس لیتی نہیں ہوں، پرائم منسٹر صاحب کو تو۔ لیکن اب اسلام آباد کی فیڈرل بیوروکریسی جو ہے، اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی بیٹیاں جو کچھ کر رہی ہیں وہ بھی کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک دن کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا، اور 2 تو نام بھی آ رہے ہیں کہ اس نے جن لوگوں کو فون کیا، اس میں ایک فیڈرل سیکرٹری بھی شامل ہے، اس میں ایک بزنس مین بھی شامل ہے، جو اس نے آخری 48 منٹ میں جو فون کیے ہیں ظاہر قاتل نے۔ تو وہ تو ابھی تک دیکھیے کوئی چیز، مثلا CCTV فوٹیج جو ہے، شاہ خاور صاحب نے بتایا کہ وہ سب کچھ ریکارڈ پہ ریزرو ہو گیا ہے، پریزرو ہو گیا ہے، لیکن وہ مصلحتاً سامنے نہیں لایا جا رہا۔ 2 طرح کی مصلحتیں، ایک بری مصلحت ہے، یعنی انتظار کیا جا رہا ہے، ہر ایک اپنی قیمت لگنے کا انتظار کر رہا ہے، جو بھی ہے اس میں، یا نور مقدم کے حق میں جو چیز جائے ہو سکتا ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ تو خدا کے لیے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گی کہ یہ ڈکشنز جو ہیں کہ دونوں آخر قتل کے وقت برہنہ کیوں پڑے تھے، یہ بند کر دیں اس معاملے کو۔ ماریہ، میں آپ سے خاص طور پہ درخواست کروں گی، ماریہ علی آپ سے، چونکہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں، اور جتنا آپ اس کو ظاہر قاتل کے لیے آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں، میں 100% آپ سے ایگری کرتی ہوں۔ اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرا ایک ناول آیا تھا شیخ و فاحشہ، جس میں نے طوائف کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ طوائف کہتے کس کو ہیں۔
جسم فروش عورت کو ہمارے یہاں طوائف سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، طوائف کہتے ہیں اس انسان کو، وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے، جو اپنے ضمیر کے خلاف اپنی سول کو، اپنی روح کو بیچ رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ آج معاشرے میں ہو رہا ہے، تو یہ تو پورا معاشرہ ایک طوائف میں تبدیل ہو چکا ہے، بالکل ایک طوائف میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس میں صرف عصمت نہیں ہے، ظاہر قاتل کی ماں ہی صرف نہیں ہے، یہ جو بیگمات کا جو کلچر ہے نا، بیگم کلچر، اس پر بھی میرا 25 سال پہلے جو کتاب آئی تھی ڈھاکہ فال پر سلمہ کا مقدمہ، اس میں بھی میں نے پورا ایک چیپٹر پیٹیکوٹ انفلوئنس کے نام سے لکھا تھا، اور انہیں بیگم کلچر جو ہے یہ کیا ہے۔ اب اسلام آباد جو ہے ایک پورا، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہیرا منڈی تو بند ہو گئی ہے، ریڈ لائٹ ایریا، تو اب یہ پورا اسلام آباد ایک گلوریفائڈ پروسٹیٹیوشن ڈین بن چکا ہے۔ تو یہ کہاں جا کر رکے گا، یہ طوفان کہاں جا کے رکے گا، سب کو نظر آ رہا ہے۔ اس کتاب کو میرے حسن نثار، مجھے اپنی جڑواں بہن کہتے ہیں، وہ آئے تھے ایز اے چیف گیسٹ لاہور سے، اور یہاں جتنے ہمارے مصنفین تھے، میری تو پوسٹنگ بلوچستان میں تھی اور میں بہت لیٹ پہنچی تھی، تو وہ اس لانچ میں جن لوگوں کے ریویوز تھے، وہ کسی وقت آپ یہ ناول پڑھیں گے تو وہ بھی مقابلہ کیا گیا تھا ایک ملا اور ایک طوائف کے کردار کا۔ اس میں میں نے یہ ڈیفینیشن دی ہے، اس میں حسن بھائی نے کہا تھا کہ جو کچھ نسرین نے لکھ دیا ہے، میں تو حیران ہوں کہ آج تو ہم لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے اور سب بڑے بڑے ڈرائنگ رومز میں، سیمینارز میں بیٹھ کر اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے خوف ہے کہ یہ قوم جس طرف جا رہی ہے، یہ حسن بھائی کے الفاظ ہیں، یہ قوم جس طرف جا رہی ہے، تو نسرین جیسا کوئی اور پاگل اگر دوبارہ زندہ ہوا اس وقت، تو وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے یہ کتاب نہیں لکھے گا، یا تو سوشل میڈیا نہیں ہوگا، یہ کھنڈرات پر بیٹھ کر ہوگا۔ یہ ملک، یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ 5 اسٹار ہوٹلز، یہ سیکریٹریٹس کی بلڈنگ، یہ جتنا کچھ ہے، بڑے بڑے جو آپ کو نظر آتے ہیں ہالز اور سب، یہ سب کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گے جس طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس معاشرے کو طوائف بننے سے بچائیے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک ہاؤس وائف کی بھی ذمہ داری ہے جو شوہر سے چھپ کے بھی بہت سارے ایسے کام کر رہی ہے، اس عورت کی بھی جو اپنے شوہر کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، پروموشن کے لیے اس بےہودگی میں مبتلا ہے، پیٹیکوٹ انفلوئنس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور ابو آل ہمیں ٹی وی اینکرز کو، ڈرامہ آرٹسٹ کو اور فلم ایکٹرز کو کچھ بھی کہتے ہوئے ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی، لیکن یہ تو سب کے سامنے ہے نا، جو کچھ انہوں نے نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی ان کے ذمے لگ جاتا ہے۔ لیکن نور مقدم کیس جو ہے، میں اس کے بعد یہ لفظ استعمال نہیں کروں گی، اس میں انشاءاللہ پتہ نہیں کیوں ایک انٹیوشن مجھے ہو رہی ہے کہ ان کو شرم آئے گی سب کو، یہ جو اسلام آباد کے رولرز ہیں، رولنگ ایلیٹ، چونکہ ان کے گھروں کی لڑکیاں، ان کی بیویاں، ان کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ میں تو 25 سال وہ تماشا دیکھ کر آئی ہوں، اسی لیے میں نے اس کا نام آج سے 20 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں کوفۃ الجدید لکھ دیا تھا میں نے اس اسلام آباد کو، کہ یہ جدید کوفہ ہے۔ منافقین کی سب سے بہترین کوالیفائڈ شکل آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ اسلام آباد کی رولنگ ایلیٹ کو دیکھ لیجئے۔ بس اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اپنی بہنوں سے۔ 3 میم ہیں میرے سامنے، ماریہ سبطین ہیں، بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں، ماریہ علی ہیں، اور مبشر لقمان۔ تو یہ تینوں میم جو ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گی، مبشر تو نہیں کر رہا ہے ایسا کچھ، چونکہ ہمیں ہر سوچو کہ اس نے بھی ایک بیٹی کا باپ بن کر سوچا ہے، ایک بیٹی کے باپ کی حیثیت سے پروگرام کر رہا ہے وہ، لیکن یہ خواتین جو ہیں، ماریہ بھی کچھ ایسا زیادہ یہ لفظ استعمال نہیں کر رہی ہیں، لیکن ماریہ علی، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی بی آپ اس طرح کی ڈکشنز اب نہ استعمال کریں، چونکہ آپ اس قدر تکلیف پہنچا رہی ہیں نور مقدم کے گھر والوں کو۔ ہمیں بھی پتہ ہے ان کی ماں شی از ایٹ فالٹ 100%، لیکن اس عورت نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے گھر میں ایک اور بیٹی بھی ہے، اس قتل کے بعد بھی وہ یہ نہیں اگر سوچ رہی کہ میرے گھر میں ایک اور بچی بھی ہے، اس کا مستقبل پھر کیسا ہوگا، آپ کو بھی خیال کرنا ہے۔ خدا حافظ۔